अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, सिंध पुलिस के सरबराह एक बार फिर मुश्किल में आ चुके हैं। अब के बार उनके मुश्किल में आने की सबसे बड़ी वजह एक तो सिंध पुलिस के ग्रेड 21 के वो अफसर हैं जिनकी गरचे पोस्टिंग हो चुकी है और ये पोस्टिंग खुद सिंध पुलिस के सरबराह के शदीद तरीन मुखालफत और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद की गई है। इसी तरीके से सिंध पुलिस के ग्रेड 18 के एक एसपी गरचे उनकी पोस्टिंग सिंध पुलिस के सरबराह मददगार 15 में कर चुके थे, मगर मज़कूरा एसपी ने हाथ जोड़ते हुए ये फजूल की पोस्टिंग लेने से माजूरी जाहिर करके सिंध पुलिस के सरबराह को एक बार फिर परेशानियों में धकेल दिया है। आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में इस पर डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये भी बात करेंगे क्या सुरजानी टाउन थाने का ड्रामाई पुलिस मुकाबला वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की खातून एसपी के उन गैर कानूनी इकदामात को जस्टिफाई करने में मददगार साबित होगा जिसके नतीजे में एक बेगुनाह शख्स 2 किलो चर्स के झूठे मुकदमे में पाबंद सलासल किया जा चुका है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम लाहौर में एक डीआईजी और उनके साहबजादे के खिलाफ रेलवे पुलिस के एक बरतरफ कांस्टेबल और उनके बेटे के अगवा और उनसे 35 लाख रुपया तावान मांगने के मामले पर बात करेंगे, जिसकी एफआईआर लाहौर के एक थाने में दर्ज किए जाने की इत्तला मिली है। इसी तरीके से प्रोग्राम के अगले हिस्से में फिर हम बलूचिस्तान पुलिस की 2 खबरें शामिल करेंगे। पुलिस चाहे बलूचिस्तान की हो, सिंध की हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो या पाकिस्तान के किसी और हिस्से की हो, पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है। पुलिस फोर्स में अगर इम्तियाजी सलूक बरता जाए किसी भी मामले में या अकरबा परवरी का जहरीला हथियार इस्तेमाल किया जाता रहा हो तो वो पुलिस फोर्स जो है वो डिसिप्लिन फोर्स नहीं बल्कि वो मल्टी नेशनल कंपनी की शक्ल इख्तियार कर जाती है और उस डिसिप्लिन फोर्स का शीराजा बड़ी तेज़ी के साथ बिखर जाता है। इसी तरीके के 2 वाक़यात जो है वो बलूचिस्तान पुलिस में हुए, उसको आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, जिसमें खुद कोयटा के एयरपोर्ट थाने के हवालात में एक कैदी को जिंदा जलाए जाने के वाक़े पर भी बात करेंगे कि आया वह खुदकुशी है या कि कत्ल की वारदात है। और सिंध पुलिस के बरतरफ एहलकारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है उसे भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि वो खुशखबरी ऐसी है कि वो बरतरफ पुलिस एहलकार अब बरकरफ्तारी के साथ जो है वो बहाल होता शुरू हो जाएंगे। इस पर भी आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि सिंध पुलिस के सरबराह एक बार फिर मुश्किल में आ गए हैं। इस सिलसिले में कराची से हमारा नुमाइंदा खसूसी हमराज राही की जो एक मुफस्सिल रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक यानी इस वक्त एडिशनल आईजी कराची की हैसियत से गुलाम नबी मेमन दूसरी बार जो है ये अहम तरीन ओहदा हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। गरचे उनके राह में खुद सिंध पुलिस के सरबराह सीसा पलाई दीवार बनने की कोशिश करते रहे, मगर उनकी ये कोशिशें सिंध हुकूमत ने नाकाम बना दी और उनकी मर्जी के खिलाफ गुलाम नबी मेमन को दोबारा से सिंध एडिशनल आईजी कराची की अहम तरीन जिम्मेवारी सौंप दी गई। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है सिंध पुलिस के सरबराह के लिए, इसलिए कि सिंध पुलिस के सरबराह जो कि बिला शिरकत गैर पूरे सिंध के एक पुलिस के हुक्मरान की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब एडिशनल आईजी कराची की हैसियत से गुलाम नबी मेमन के चार्ज संभालते ही सिंध पुलिस के सरबराह जो है वो अब जामशोरों से सक्कर तक ही उनकी सल्तनत बाकी रह गई है। कराची से न सिर्फ उनका बल्कि उनके लाडले पीएसओ का भी पत्ता पूरी तरीके से कट चुका है, इसलिए कि गुलाम नबी मेमन के बारे में ये उनकी शोहरत है कि वो अपने इख्तियारात के मामले में बिल्कुल एडी ख्वाजा की तरह से किसी की शमूलियत को बर्दाश्त करने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं, चाहे वो सिंध हुकूमत का कोई बाअसर वजीर हो या खुद उनके अपने फोर्स के सरबराह क्यों ना हो। तो ये वो परेशानी है जिसकी वजह से सिंध पुलिस के सरबराह जो है उन्हें जो है इस वक्त उनकी जो है वो सल्तनत जो है वो उन्हें खुद हिलती हुई इस वक्त नज़र आ रही है। दूसरी जानिब जो है खुद एक सिंध के
ایس پی ہیں گریڈ 18 کے، میرا اشارہ اعجاز شیخ کی جانب ہے، وہ بھی اس وقت سندھ پولیس کے سربراہ کے لیے پریشانی کا باعث بن چکے ہیں۔ گرچہ سندھ پولیس کے سربراہ نے اپنی پریشانی ختم کرنے کے لیے اعجاز شیخ کو جو ہے مددگار 15 میں ان کی پوسٹنگ کر دی تھی، مگر اعجاز شیخ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے یہ پوسٹنگ لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو فضول کی پوسٹنگ ہے، اس سے بہتر ہے کہ بندہ گھر پہ رہے، 15 کی پوسٹنگ میں نہیں لوں گا، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس سلسلے میں پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں عمر کوٹ کے ایم پی اے تیمور تالپور کا انتظار ہے، وہ بیرون ملک گئے ہوئے، 18 فروری کو ان کی واپسی ہے۔ ان کے واپسی کے بعد ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ عمر کوٹ، دادو یا سندھ کے کسی بھی اہم ترین ڈسٹرکٹ میں کر دی جائے گی۔ اسی وجہ سے جو ہے خود جو ہے اعجاز شیخ نے جو ہے مددگار 15 کی پوسٹنگ لینے سے جو ہے وہ معذوری ظاہر کر دی تھی۔ یہ معذوری جو ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ کے لیے اس وقت پریشانی کا باعث بن رہی کہ اگر ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ تیمور تالپور عمر کوٹ میں کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ایک طریقے سے خود سندھ پولیس کے سربراہ کا جو ہے پی ٹی آئی کے جو اپوزیشن لیڈر ہے علیم عادل شیخ سے ایک بار پھر ان کا ٹاکرا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ عمر کوٹ میں اعجاز شیخ کی پوسٹنگ کی وجہ سے جو ہے علیم عادل شیخ کی توپوں کا رخ جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کی جانب موڑ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد سندھ پولیس کے سربراہ پر بڑے تابڑتوڑ حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ علیم عادل شیخ کی جانب سے شروع کر دیا گیا تھا۔ اب اگر دوبارہ سے خود اعجاز شیخ کی پوسٹنگ جو ہے تیمور تالپور جو ہے وہ عمر کوٹ میں ایس ایس پی کے سے کرواتے ہیں تو پھر یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ پریشان ہے، اور وہ جو ہے خود اعجاز شیخ کی پوسٹنگ جو ہے عمر کوٹ میں روکنے کے لیے اپنے اختیارات استعمال اس وقت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے خود اب شوکت کٹیان سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کے جو پرنسپل تھے انہیں وہاں سے تبدیل کر کے ان کی جگہ سید محمد عباس رضوی کو سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کا نیا پرنسپل تعینات کر دیا گیا۔ گرچہ خود شوکت کٹیان کے ساتھ جو ہے شاد ابن مسیح کا جو ہے جو کہ اس وقت رضاک آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کے پرنسپل ہے، پچھلے 2.5 سالوں سے وہ یہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، انہیں بھی اصولی طور پر جو ہے وہاں سے تبدیل کر دینا چاہیے تھا، لیکن ان کی تبدیلی تو نہیں ہو سکی، لیکن شوکت کٹیان کی تبدیلی عمل میں لائی گئی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تبدیلی میں ان کا اپنا بھی رول ہے، وہ اب ڈسٹرکٹ کی پوسٹنگ چاہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ خود شوکت کٹیان جو ہے ان کی سندھ پولیس کے گاڈ فادر سے بہت ہی قریبی مراسم ہے، اور گاڈ فادر نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ انہیں اہم ترین پوسٹنگ دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کہ ان کی پوسٹنگ کب ہونے جا رہی ہے، اور خود شوکت کٹیان کے اپنے بھی مراسم جو ہے وہ غلام نبی میمن سے بہت اچھے ہیں۔ ناظرین، اس سے قبل پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھیں، جن لوگوں نے بھی تو چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ سرجانی ٹاؤن میں آج ایک انتہائی ڈرامائی پولیس مقابلہ ہوا۔ اس پولیس مقابلے میں 2 ڈاکوؤں کے مارے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اس سلسلے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کو پولیس اور علاقے کے بعض ذمہ وار لوگوں کی جانب سے جو اطلاع ملی ہے وہ اطلاع بڑی عجیب و غریب ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ 4 ڈاکوؤں میں سے 2 ڈاکو پولیس مقابلے میں مارے گئے اور 2 ڈاکو وہاں سے فرار ہو گئے۔ 2 ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو کو 14 فروری کو ڈاکہ زنی کی واردات کے دوران گھر کی ایک خاتون کے ساتھ اجتماعی جو زیادتی ہوئی تھی، اس خاتون نے ان ہلاک ہونے والے 2 ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو کو تو شناخت کیا لیکن دوسرے کو شناخت نہیں کیا، حالانکہ واردات کے وقت 4 ڈاکو تھے اور چاروں ڈاکوؤں نے جو ہے یہ غلط حرکت اس خاتون کے ساتھ کی تھی۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خاتون نے ان میں سے کسی ایک کو کیوں شناخت کیا، دوسرے کو شناخت کیوں نہیں کیا، اور شناخت آیا مقابلے سے پہلے انہوں نے کیا یا مقابلے کے بعد کیا؟ یہ کویسچن مارک ہے جس سے خود وہ مقابلہ جو ہے وہ مشکوک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن ملزمان اگر اس واردات میں ملوث تھے اجتماعی زیادتی کی تو پھر تو یہ ایک
ठीक काम हुआ, अच्छा काम हुआ, लेकिन अगर ये मारवाए अदालत है तो फिर इस पुलिस मुकाबले पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। हलाक होने वाले डाकू का नाम जो है वो जो मालूम हुआ, खातून ने उसकी शनाख्त की है पीर बख्श के नाम से, और जो मोटरसाइकिल इस वारदात में इस्तेमाल हुई थी वो 13 फरवरी को जो है बिलाल कॉलोनी पुलिस स्टेशन के हदूद से छीनी गई थी, और उसका मुकदमा जो है वो 13 फरवरी को दर्ज हुआ, और 14 फरवरी को ये इज्तिमाई ज़्यादती वाला वाक़या और डाकाज़नी की वारदात हुई, जिसमें मुलविस 2 डाकू जो है वो आज ड्रामाई पुलिस मुकाबले में जो है सुरजानी टाउन पुलिस के हाथों मारे गए। और इस वाक़े को जो है वो अब हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए जो है वेस्ट जोन की जो खातून एसपी हैं सुहाय अजीज़ के ख़िलाफ़ जो है एक लाकानूनियत की जो एक इंक्वायरी जो चलने की इत्तला मिली है कि उन्होंने जो है एक 2 किलो चरस का झूठा मुकदमा थाने में मौजूद एक शख्स के ख़िलाफ़ दर्ज करवाने का हुक्म दिया था, जो कि उस थाने के SHO जो है वो उन्होंने रहमतुल्लाह मरवत ने गलत हुक्म मानने से इनकार किया था, जिस पर उन्हें मुअत्तल किया। इसके बाद थाने के एडिशनल SHO ने मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया। अब आया ये जो आज का पुलिस मुकाबला है, क्या ये पुलिस मुकाबला जो है खातून SSP की उस लाकानूनियत को जस्टिफाई करेगा, जिसके नतीजे में एक बेगुनाह शख्स जो है 2 किलो चरस के झूठे मुकदमे में पाबंद सला सही, इससे कतई ताल्लुक के वो शख्स जो है वो कौन है, मंशियात फरोश है या वो जाली सहाफ़ी है, कोई भी, लेकिन थाने के अंदर कोई शख्स 2 किलो चरस लेके किस तरह से आ सकता है? ये सवाल तो पैदा होता है कि भी थाने में कोई पागल होगा या कोई थाने का SHO अगर उससे 2 किलो चरस मंगाएगा तो थाने ला सकता है, लेकिन कोई और मंशियात फरोश थाने में 2 किलो चरस या 1 किलो चरस या 5 किलो चरस लाने की जुर्रत या हिम्मत नहीं कर सकता। अब थाने में जो है पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक उस शख्स के कब्जे से, जिसका नाम बाबू है, थाने में जो है उसके कब्जे से 2 किलो चरस की बरामदगी पुलिस ने जाहिर की है। और इस मुकदमे का और इस सारी कार्रवाई का झूठा होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो जो थाना है वो खुद पीराबाद थाने की जुरिडिक्शन में शामिल है। थाने के अंदर जो भी वारदात होगी, चाहे वो कत्ल है, चाहे खुदकुशी है, चाहे किसी से असला बरामद हो रहा है, वो तमाम की तमाम FIR जो है मोमनाबाद थाने में नहीं बल्कि वो पीराबाद थाने में ही दर्ज होगी। लेकिन इस वाक़े की FIR जो है पीराबाद थाने में दर्ज करने के बजाय खुद मोमनाबाद थाने में दर्ज की। यही इस सारे वाक़े के झूठ होने का सबसे बड़ा सबूत। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि जिस थाने के SHO यानी रहमतुल्लाह मरवत ने झूठा मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया, उन्हें तो बरकरफ्तारी से मुअत्तल कर दिया गया, और जिस खातून SP ने झूठा मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया और उनके अहकामात की तामील एक जिस सब इंस्पेक्टर ने की झूठा मुकदमा दर्ज करके, उनके खिलाफ ताहाल किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी वजह समझ से बालतर है। नाज़रीन, से कॉल के प्रोग्राम के अगले खबर की चैनल चाहते हैं कि आपको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। लाहौर में एक मुकदमा दर्ज हुआ है खुद एक DIG अजहर रशीद के खिलाफ और उनके साहबजादे के खिलाफ। ये जो FIR है ये एक खातून है आसिया जोजा औरंगजेब, ये जो है चौधरी कॉलोनी हरफंसपुरा की रिहायशी हैं। इन्होंने जो है थाना शुमाली छावनी में FIR नंबर 416/2022 बजुर्म दफ़ा 365 अगवा की FIR दर्ज कराई है। उनका ये कहना है कि खातून जो है वो रिहाइश पजीर हैं वहाँ पर इस चौधरी कॉलोनी में। तो रात 11 बजे के करीब जब उनके घर में उनका बेटा अब्दुल्ला और ससुर मकबूल मौजूद थे, 11 बजे जो है घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाज़ा जब खोलते हैं तो बाहर पुलिस मोबाइल होती है और साथ में जो है DIG जो है अजहर रशीद का साहबजादा जो है अहमद रहमान होते हैं और कहते हैं कि ये जो औरंगज़ेब है ये पुलिस को वांटेड है, इन्होंने चोरी की है। इस तरीके से औरंगज़ेब और उनके साहबजादे अब्दुल्ला को पुलिस पार्टी लेके जाती है। अगले दिन जब वो कहते हैं कि ये जो पुलिस पार्टी इनको ले गई है, इनके खिलाफ जो है वो थाना गढ़ू शाहू में जो है वो मुकदमा 334/21 बजुर्म दफ़ा 479F दर्ज है। अगले दिन जब वो इनकी इंक्वायरी करते थाने में, तो थाने वाले जो कहते हैं हमारे पास ना कोई FIR है, ना हमने इनको गिरफ्तार किया, ना हमारे लकब में। लाहौर के किसी भी पुलिस में जो है वो इनके थाने में किसी जगह से भी
خود یہ ریلوے پولیس کے سپاہی ہیں، یہ جو اورنگزیب ہیں ان کے صاحبزادے جو ہیں عبداللہ وہ بھی ریلوے پولیس کے سپاہی ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی خاتون جو ان کی وائف ہے جن میں آسیہ مقدس ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً جو ہے یہ ان کے شوہر جو ہیں یہ پولیس میں ریلوے پولیس میں تھے اور تقریباً 15 سال تک جو ہے خود ڈی آئی جی اظہر رشید کے ایز اے ڈرائیور کے طور پر یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اب یہ پولیس کا کہنا ہے، پولیس ذرائع کا کہنا ہے، خود لاہور سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ دتہ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق جو ہے یہ کچھ لین دین کا معاملہ ہے۔ یہ ڈرائیور تھے ان کے ساتھ اور انہوں نے جو پیسے ان کے پاس آیا کرتے تھے کسی بھی ذریعے سے خود ڈی آئی جی کے پاس، تو ڈی آئی جی جو ہے وہ زمینوں کے معاملے میں انویسٹمنٹ کرتے تھے، کبھی 5 لاکھ دیے، کبھی 10 لاکھ دیے، کبھی 2 لاکھ دیے، کبھی 3 لاکھ دیے، اس طرح کے مجموعی طور پہ 35 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ انہوں نے کی تھی کانسٹیبل جو تھے یہ اورنگزیب کے ساتھ۔ بعد میں جو ہے وہ اورنگزیب جو ہے وہ کچھ ان کو منافع دیتے رہے اور بعد میں پراسرار طور پر وہ لاپتہ ہو گئے اور غائب ہو گئے، مطلب ڈی آئی جی کے رابطے میں نہیں تھے۔ اسی دوران انہوں نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کو پولیس میں بھرتی کروا دیا تھا، ریلوے پولیس میں۔ بعد ازاں جو ہے غیر حاضری کے بعد جب دوبارہ ایک بار پولیس اپنی فورس کو انہوں نے جوائن کی تو اس وقت کے ان کے جو ایس پی تھے انہوں نے جو ہے وہ انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا کہ بھئی یہ غیر حاضر تھے تو پولیس رولز کے تحت جو ہے ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ جب اس کی اطلاع خود ڈی آئی جی اظہر رشید کو ہوتی تو وہ آئی جی ریلوے سے سفارش کرا کے انہیں گرفتار نہیں ہونے دیتے و انہیں رہا کروا دیتے ہیں۔ بعد ازاں اس کے بعد دوبارہ ان کے معاملات جو ہے وہ ڈی آئی جی اظہر رشید سے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ بعد ازاں اس کے بعد پھر جو ہے ڈی آئی جی اظہر رشید ان سے اپنے رقم کا تقاضا کرتے ہیں کہ بھی میری رقم کہاں آپ نے انویسٹمنٹ کی اور زمین کہاں ہے جہاں آپ نے یہ رقم انویسٹ کی، مجھے زمین کی تفصیلات بتاؤ اور وہ رقم کہاں ہے۔ اس کے بعد وہ تفصیلات فراہم کرنے کی یقین دہانی کراتے کہ میں 2-4 دن میں تفصیلات آپ کو فراہم کر دوں، لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ سے پراسرار طور پر لاپتہ ہو جاتے ہیں، جس کے بعد غصے میں آ کر جو ہے وہ ڈی آئی جی اظہر رشید دونوں باپ بیٹوں کو جو ہے ریلوے پولیس سے ڈسمس فرام سروس کروا دیتے ہیں۔ اب جا کے جو ہے وہ یہ واقعہ رونما ہوا کہ ان کے خلاف یعنی کہ پولیس پارٹی انہوں نے بھجوائی خود ڈی آئی جی نے اور ان کے صاحبزادے نے، اور گھر سے جو ہے وہ انہیں اغوا کر کے لے گئے، جس پر جو ہے وہ خود کانسٹیبل جو اورنگزیب ہیں ان کی جو وائف ہے آسیہ نے جو ہے وہ پھر 2 فروری 2022 کو جو ہے تھانہ شمالی چھاونی میں ایف آئی آر نمبر 416 بٹا جو ہے 2022 بجرم دفعہ 365 کے درج کرا دی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ ان کے شوہر اور ان کے بیٹے کو جو ہے ڈی آئی جی اظہر رشید جو ہے جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک نہ کروا دیں اور وہ 35 لاکھ روپے کا مطالبہ کریں۔ جب تک انہیں 35 لاکھ روپے نہیں دیے جائیں گے تو ان کے شوہر اور ان کے بیٹے کو رہا نہیں کیا جائے گا، وہ ایک طریقے سے ان کی کسٹڈی میں ہے، ان کے قبضے میں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ڈی آئی جی اظہر رشید جو ہے وہ اس وقت ڈائریکٹر جنرل پریزن ایڈمنسٹریشن کے طور پر جو ہے اپنے فرائض وفاقی حکومت میں سر انجام دے رہے ہیں۔ دیکھنا یہ کہ آئی جی پنجاب جو ہے راؤ سردار اس اغوا کے معاملے میں کیا اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ میں اپنے اس چینل سے جو ہے وہ ان کو مخاطب کر رہا ہوں کہ یہ اغوا برائے تاوان کا واقعہ ہے جس میں خود گریڈ 20 کا ایک حاضر سروس ڈی آئی جی ملوث ہے، اور انہوں نے ریلوے پولیس کے برطرف کانسٹیبل اورنگزیب اور ان کے صاحبزادے عبداللہ کو اغوا کر کے اپنے اختیارات سے نہ صرف تجاوز کیا بلکہ ایک طریقے سے سنگین جرم کا بھی ارتکاب کیا۔ تو آئی جی پنجاب راؤ سردار صاحب، آپ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ مغویوں کو بازیاب کر کے ملزمان کو انصاف کے کٹہرے تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ اب یہ آپ کی ثوابدید ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ آپ کو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اوستا محمد کی ایک خبر اور آئی ہے کہ اوستا محمد سی آئی اے سینٹر کا جو ہے ایک واقعہ ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب اوستا محمد میں جو ہے جرائم کی وارداتیں آسمان کو چھو رہی تھی، ڈاکہ زنی، لوٹ مار، اغوا وارداتیں بڑھ چکی تھی، جس کے بعد جو ہے وہاں کے ڈی آئی جی نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ شان کو برقرار رکھنے کے لیے یا اپنی جو ہے وہ طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ پولیس جو ہے متحرک ہے، اس ڈی آئی جی پرویز چانڈیو نے جو ہے وہ
11 پولیس افسروں کے خلاف انکوائری شروع کروا دی، جن پر یہ الزام تھا کہ یہ 11 کے 11 پولیس والے جو ہے یہ مجرموں سے مکس اپ ہے، یعنی کہ علاقے میں جو چوریاں، لوٹ مار، ڈاکہ زنی کی وارداتیں کرتے ہیں، ان ڈاکوؤں سے، ان چوروں سے جو ہے وہ ان کے مراسم میں اگر یہ چاہیں تو ان کو گرفتار کر سکتے ہیں، یہ وارداتیں رکوا سکتے ہیں، لیکن یہ انہیں گرفتار نہیں کر کے بلکہ ان کی ایک طریقے سے سہولت کاری کا کردار ادا کرے۔ یہ اطلاع جو ہے انہیں اپنے ذرائع سے ملی تھی۔ یہ کہنا ہے خود ہمارے بلوچستان سے ہمارا نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق اس قسم کی اطلاعات جو ہے وہ ڈی آئی جی جعفر آباد جو ہے، نصیر آباد جو ہے، یہ پرویز چانڈیو کو ملی تھی، جس کے بعد جو ہے انہوں نے ان 11 پولیس افسروں کے خلاف انکوائری شروع کر دی۔ ان 11 پولیس افسروں میں سے جو ہے انسپکٹر یاسین جمالی کو تو انہوں نے جو ہے وہ ریورٹ کر کے سب انسپکٹر بنا کے ان کا کوادر ٹرانسفر کر دیا، جبکہ سب انسپکٹر منظور احمد جمالی کو ریورٹ کر کے انہیں اے ایس آئی بنا دیا۔ اس کے علاوہ کانسٹیبل مراد محمد جمالی اور ان کے کزن علی محمد جمالی کو برطرف اور کانسٹیبل اللہ ڈینو رن کو جبری ریٹائر کر دیا، جبکہ ان کے ساتھ جو دوسرے افسران تھے جس میں اے ایس آئی غلام حسین ببر ہیں، اے ایس آئی کرم حسین ببر ہیں، اے ایس آئی جو ہے اختر سومرو ہے، کانسٹیبل میوا خان جمالی ہے اور کانسٹیبل امتیاز جمالی ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ حالانکہ جو انکوائری رپورٹ تھی، جو رپورٹ اس وقت کے جو ایس پی نے جو انکوائری کی تھی، سردار حسن موسیٰ نے جو کی تھی، وہ انکوائری میں جو ہے ان سب کو قصوروار ٹھہرایا گیا تھا اور ان کی دوسرے اضلاع میں ٹرانسفر کی سفارش کی گئی تھی۔ اب اس ایس پی کی انکوائری رپورٹ کو بھی جو ہے ڈی آئی جی موصوف پرویز چانڈیو نے مکمل طور پر نظر انداز کر کے جو ہے صرف پکنگ چوز کرتے ہوئے 3 پولیس افسروں کو تو سزا دے دی، یعنی 2 کو ڈسمس اور 1 کو آپ نے ریورٹ کر دیا، 1 کو جبری ریٹائر کر دیا، باقی 2 کو جو ہے وہ آپ نے ریورٹ کر دیا۔ 5 کو جو ہے پتہ نہیں آپ نے کس خوشی میں جو ہے آیا ان کی کوئی بہت بڑی اپروچ تھی، کوئی بہت بڑی سفارش تھی، یا مبین طور پر انہوں نے کوئی روکڑا دیا تھا جس کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی بلکہ امتیازی سلوک برت کر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ تو میں پہلے اپنے انٹرو میں کہہ چکا تھا کہ پولیس فورس کا، ڈسپلن فورس کا ارادہ اس وقت بھی کرتا ہے جب آپ جو ہے پکنگ چوز کرتے ہو کارروائیوں میں، جب آپ جو ہے وہ اقربا پروری کا زہریلا حربہ استعمال کرتے ہو، تو اس سے جو ہے پولیس کا، ڈسپلن فورس کا جو ہے ارادہ تتر بتر ہو جاتا ہے، پھر اس کی پرفارمنس وہ نہیں رہتی جو کہ کسی ڈسپلن فورس کی رہنی چاہیے۔ وہی سب کچھ جو ہے وہ ہمیں اس انکوائری میں بھی نظر آ رہا ہے، کس طریقے سے سردار حسن موسیٰ کی جو رپورٹ تھی اس میں ان تمام افسروں کو، اہلکاروں کو جو ہے قصوروار ٹھہرایا گیا تھا، لیکن پکنگ چوز کرتے ہوئے ڈی آئی جی موصوف نے 2 سپاہیوں کو تو برطرف کر دیا، 1 کو جبری ریٹائر کر دیا، باقی 2 کو ریورڈ اور باقی اس کے علاوہ جو ہے ان کو آپ نے کلین چٹ دے دیا، حالانکہ وہ بھی قصوروار تھے۔ یا تو پھر آپ کے ایس پی سردار حسن موسیٰ کی رپورٹ جو ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں تھی، یا پھر آپ کی کارروائی جو ہے وہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اور سونے پہ سہاگا بلوچستان پولیس کی ایک عجیب روایت یہ ہے کہ وہاں اپیل کا حق تو ہے لیکن اپیل کو کوئی سنتا نہیں ہے۔ یعنی یہ جو انکوائری ہوئی، اس انکوائری میں بھی جو ہے سردار حسن موسیٰ نے جو ہے ان تمام کو بلا کے انکوائری میں ان کے بیانات لینا بھی گوارا نہیں کی، نہ ہی ان کی سنی کہ بھئی وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ یک طرفہ تو کسی کو سزا نہیں دے سکتے، دنیا کی کوئی بھی عدالت جو ہے کسی دوسرے مجرم کو، ملزم کو سنے بغیر فیصلہ نہیں کرتی، لیکن یہاں جو انکوائری ہوئی ہے اس میں دوسروں کو سنے بغیر ایک یک طرفہ فیصلہ سنا دیا گیا جو کہ انصاف کا خون کرنے کے مترادف ہے۔ اب آئی جی بلوچستان کو جو ہے ان متاثرہ پولیس اہلکاروں نے اپلیکیشنیں دی ہے، اپیل کی ہے، لیکن ان کی اپیل وہاں بھی جو ہے وہ سنی انسنی کر دی گئی، یعنی جو کچھ ڈی آئی جی پرویز چانڈیو نے کیا وہ حرف آخر ہے، اس کے علاوہ اس پر اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی طریقے کوئٹہ کے ایک ایئرپورٹ تھانے میں 27 نومبر 2021 کو ایک قتل کی واردات ہوئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ متاثرین کا کہنا ہے، یعنی ایک چوری کے شبے میں پکڑے جانے والے نوجوان جو ہے ظہور احمد کو زندہ جلا دیا گیا، شبے میں پکڑا گیا۔ ایک فیض محمد آفریدی کے گھر میں چوری ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی چوری کا شبہ جو ہے خود ظہور احمد پہ لگایا تھا، حالانکہ اس سے کوئی ایک ڈیلا بھی برآمد نہیں ہوا، یعنی کوئی شواہد نہیں تھی، اور اس کے باوجود
تھرڈ ڈگری کا استعمال کیا کہ وہ مان نہیں رہا تھا، تسلیم نہیں کر رہا تھا، پھر بالآخر جو ہے وہ انہیں زندہ جلا دی گئی اور یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ جو ہے خودکشی ہوئی، اس نے خودکشی کی، خود کو ہلاک کیا۔ اس کے بھائی کا کہنا ہے کہ یہ خودکشی نہیں ہے، یہ اس کے بھائی کو زندہ جلایا گیا ہے، یہ کلیئر کٹ قتل ہے۔ اب اس سارے واقعے 2 مہینے سے اس معاملے کی انکوائری ہو رہی تھی، صرف اور صرف جو ہے انکوائری جو ہے وہ جو ہے اس تھانے کے ایس ایچ او عجب خان کاکڑ اور دوسرے 4 اہلکاروں کی معطلی تک جو ہے معاملے کو محدود رکھا گیا ہے، جو کہ ناانصافی کی انتہا ہے۔ انکوائری کرنے والوں نے جو ہے خود مقتول کے ورثاء تک کو بلانے کی زحمت گوارا نہیں کی، نہ ہی مقتول کے دوستوں سے کچھ پوچھا بھی کہ مقتول کا چال چلن کیا تھا، کیا ان کے خلاف کوئی پہلے بھی کوئی مقدمے ہیں، ان کو کوئی کرمنل ریکارڈ ہے یا نہیں، کوئی جاننے کی زحمت کسی نے گوارا نہیں کی اس معاملے کی۔ جن لوگوں نے بھی تحقیقات کی ہے انہوں نے تحقیقات کے نام پر جو ہے یعنی کہ اختیارات کا مس یوز کیا، اور خود آئی جی بلوچستان کی اس سارے معاملے میں پراسرار خاموشی خود سوالیہ نشان اس وقت بن چکی کہ ایک ظہور احمد نامی نوجوان جو ہے خود تھانہ ایئرپورٹ کی حوالات میں اسے زندہ جلا دیا گیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اتنے بڑے واقعے پر بھی آئی جی بلوچستان کی آنکھیں نہ کھل سکی اور انہوں نے اس کی حقیقت جاننے کی نہ تو زحمت گوارا کی نہ ہی ضرورت محسوس کی، جس کی وجہ سے جو ہے مقتول کے گھر والے جو ہے وہ سراپا احتجاج بن چکے ہیں۔ خود بلوچستان کے وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کون کرے گا۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے بھی ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ آپ کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ سندھ پولیس کے برطرف پولیس اہلکاروں کے لیے خوشخبری اس وقت ان کے لیے یہ ہے کہ جو کورٹ میں ان کا معاملہ اس وقت زیر سماعت ہے، اس میں جو ہے خود ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے لیے اس وقت بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ جو ان کی ویریفیکیشن کے معاملے میں جو رپورٹ منگوٹ کی جانب سے، اس رپورٹ کے بارے میں جو ہے پولیس جو ہے وہ جو ڈیلے ٹیکسس استعمال کر رہی تھی، وہ ڈیلے ٹیکسس جو ہے خود ڈی آئی جی اسلمہ شہزاد اکبر نے ختم کر دی، اور انہوں نے ان کے دفتر سے آج ایک انتہائی زوردار قسم کا لیٹر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ سندھ کے تمام ڈی آئی جیز کو ان کو تاکید کی گئی ہے کہ ان کے پاس جو ڈسمسل پولیس اہلکاروں کی ویریفیکیشن ہے وہ ویریفیکیشن فوری طور پر جو ہے مکمل کر کے ان کی رپورٹ ان کے دفتر بھجوا دیں، اس لیے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ انہوں نے اس کی رپورٹ مانگی ہے۔ اب اطلاع یہ ملی کہ یہ رپورٹ جو ہے برق رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں ایک بورڈ آف گورنر کا سالانہ اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کے علاوہ خود کمانڈنٹ نیشنل اکیڈمی اے ڈی خواجہ اور ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے علاوہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے بھی شرکت کی۔ غلام نبی میمن نے جو ہے وہاں اسپیچ بھی کی، جس کے بعد اے ڈی خواجہ نے جو ہے وہ غلام نبی میمن کو اسپیشل شیلڈ بھی پیش کی۔ اس طریقے سے جو ہے غلام نبی میمن جو ہے وہ دوسری بار ایڈیشنل آئی جی جو کراچی بنے ہیں وہ بہت زیادہ مستحکم اور مضبوط بن کر جو ہے وہ ابھرے ہیں۔ یہی وہ درد ہیں، یہی وہ پریشانی ہے جو کہ سندھ پولیس کے سربراہ کو کھائے جا رہی ہے کہ اب انہیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ خود غلام نبی میمن ہی جو ہے وہ انہیں سندھ پولیس سے بے دخل کرنے کا باعث بنیں گے۔ ناظرین، آخر میں بات کرتے ہیں شہید بے نظیر آباد کے علاقے میں، جہاں پر پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے زرداری قبیلے میں زمین کے تنازع پر جو ہے فائرنگ اور کشیدگی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے 5 افراد اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ بیچ بچاؤ میں جو ہے تھانہ مرزا پور کے سب انسپکٹر حمید اللہ کھوسو کے شہید ہونے کی بھی اطلاع ملی تھی۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ خود بے نظیر شہید آباد کے جو ایس پی ہیں امیر سعود مقصی کی مداخلت یا ان کی جرت پر تھانہ مرزا پور میں ایف آئی آر 5/2022 بجرم دفعہ 302 147 148 149 353/7
ATA کی FIR درج کر کے 3 ملزمان منظور زرداری، برکت علی زرداری اور امیر علی زرداری کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ 23 دوسرے زرداریوں کی گرفتاریوں کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کارروائی سے جو ہے خود زرداری ہاؤس میں بھی جو ہے ایک خوف و ہراس کی لہر دوڑنے کی اطلاع ملی۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بے نظیر شہید آباد کے SP امیر سعود مقصی کی تبدیلی کی بھی اطلاع ملی ہے کہ انہیں بھی تبدیل کیا جا رہا ہے ان انقلابی اقدامات کے نتیجے میں۔ اسی کے ساتھ جہاں چاہتا ہوں